अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं एक इंटरव्यू लेकर आया हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, एक बहुत ही बावकार, कहना चाहिए मोहतरम, और जिनका बहुत बड़ा, उनके पूरे खानदान का बहुत बड़ा काम है और एक लर्निंग है, एक बहुत बड़ी हमारे पूरे समाज के लिए, कि एक ऐसा खानदान कि जिसमें एक शख्स इतना बाशऊर है कि वो अपनी नाखाना बीवी को बेसिक तालीम से शुरू करता है, डॉक्टर बनाता है, और एक शहर से नहीं, एक खित्ते से दूसरे खित्ते मूव करता है, खानदान को खुद मेहनत मजदूरी करता है। और फिर एक तवील कहानी है, 3 भाई से कहानी शुरू होती है, फिर 8 बहन भाइयों तक जाती है। आज वो खानदान कराची में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, और सब कुछ चैरिटी बेस है। उनके अपने खानदान में 42 डॉक्टर हैं विद इन फर्स्ट फैमिली कहना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट सारी कहानी उनके मुंह से सुनते हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है, कुछ सूरत घर, वो मेरे जहन से मिसिंग हो रहा है, सूरत घर कुछ ख्वाबों के। तो उन्होंने ख्वाबों को सूरत गरी दी, आप दी उसको, एक ख्वाब को ताबीर दिया, और उन्होंने बहुत काम किया है। बाकी गुफ्तगू हम उनकी तरफ चलते हैं। नाम है उनका डॉक्टर शेरशाह सैयद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। फर्स्ट ऑफ वालेकुम ऑल अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे वक्त दिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस काम की अहमियत को समझा और आप इस बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत नहीं शुक्रिया डॉक्टर आपका। साहब, रियली अप्रिशिएट दैट। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यह है, जो मेरी मालूमात है मैं उसे करेक्ट करना चाहता हूँ, कि एक अजीम कहानी है जो आपके भाई ने किताब की सूरत में भी लिखी है, सूरत घर कुछ ख्वाबों के, कि आपके फैमिली, वालिद और वालदा पहले आज के बांग्लादेश में रहते थे, और आपकी वालदा को उन्होंने स्कूल भेजा, पहले मैट्रिक करवाया, फिर सिलट में मेडिकल कॉलेज भेजा, और कहते हैं कि वो एमबीबीएस के बराबर नहीं था। फिर पाकिस्तान आ गए, फिर डॉ में गई वालदा नए सिरे से। वहां से कहानी शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, ताकि नहीं, नाज़रीन जान सके। मैं जरा सा तस्दीक कर दूं। प्लीज। वो ये किताब मैंने लिखी है और अच्छा, इस आपकी लिखी किताब हुई में है? मैंने उस सफ़र का लिखा है जो पाकिस्तान आकर के मुझे औरतों की सेहत से मुतालिक बातों का पता चला, और मैंने माँओं की अमवात और औरतों में होने वाली बीमारी के बारे में कुछ काम शुरू किया। लेकिन उसको लिखने से पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अपने वालिदैन के बारे में ज़िक्र करूं और इस बात की अहमियत पे ज़ोर दूं कि औरतों की तालीम क्यों ज़रूरी है। तो बात यह है कि मेरे वालिद और मेरे वालदा हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। मेरी वालदा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें सिर्फ कुरान पढ़ना आता था, और हम लोग 3 भाई और एक बहन पैदा हो चुके थे। कराची में हम लोग आके लियारी में रहे, एक झुग्गी डाल करके। वहाँ पर हालात कुछ इस तरह के थे कि मेरे वालिद ने सोचा कि मेरी वालदा को कुछ पढ़ना चाहिए, कल कुछ हो गया तो कम से कम ये किसी स्कूल में टीचरी वगैरह कर सकेंगी। मेरी वालदा एक पर्दादार खातून थी, लेकिन जैसे ही मेरे वालिद ने उनसे कहा कि अगर आपने पढ़ने का शौक़ है आपको तो आप पढ़ें, मेरी वालदा फ़ौरन राज़ी हो गई, क्योंकि उनको बचपन से शौक़ था कि वो पढ़ें। लेकिन उनके वालिद की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो एक यतीम लड़की की तरह उनकी शादी मेरे वालिद से हो गई थी। तो मेरी वालदा ने पढ़ना शुरू किया, अदीब आलिम अदीब फ़ाज़िल पास किया। उस ज़माने में अदीब आलिम अदीब फ़ाज़िल पास करने के बाद अगर आप इंग्लिश का इम्तहान देते थे तो मैट्रिक पास हो जाते थे। तो वो मैट्रिक पास कर गई इंग्लिश का इम्तहान दे करके। तो उसके बाद उस ज़माने में एलएसएमएफ का कोर्स होता था जो मैट्रिक के पास होता था, और उसके सिर्फ 2-3 कॉलेज थे, एक सिलट में, एक कोयटा में, एक फैसलाबाद में, लालपुर में। तो उनका दाखिला सिलट के मेडिकल स्कूल में हुआ। तो मेरे वालिद ने हम सबको सिलट पहुंचाया, यहाँ पर उनके पास जो कुछ था उसको बेच बाच करके ये खुद यहाँ पर हेड मास्टर थे, एक स्कूल खोला था एक पाठशाला में जो सरकार ने दिया था, गाजी मोहम्मद बिन कासिम स्कूल, और वहीं वो रहते थे। तो जब हम लोग सिलट चले गए तो वहाँ से मेरी वालदा ने एलएसएमएफ पास किया, और एलएसएमएफ पास करने के बाद वो कराची आई, और कराची में उनका
گورنمنٹ نے نئی اسکیم شروع کی، اس کا نام تھا کنڈنس کورس. اس میں میری والدہ کا داخلہ ڈاؤن میڈیکل کالج میں 4th ایئر میں یعنی 4ویں سال میں ہوا. اور جب وہ فائنل ایئر میں پہنچی تو اسی سال میرے بڑے بھائی کا داخلہ اسی کالج میں پہلے سال میں ہوا. تو اس طرح سے میری اچھا والدہ 1962 میں ڈاکٹر بن گئی اور میرے بڑے بھائی وہاں پر اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. یہ کہانی سنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عورتیں بیچاری اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے دادا، ان کے ماموں، مرد حضرات ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ میری والدہ کا اکیلے کا کمال نہیں ہے. میری والدہ کا کمال صرف یہ ہے کہ انہوں نے خواہش کی اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی. لیکن اس میں میرے والد کا بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے میرے دادا کی مرضی کے خلاف، میری نانی کی مرضی کے خلاف میری والدہ کو انگلش پڑھنے کی اجازت دی، کیونکہ میرے دادا اور میری نانی بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہماری خاندان کی کوئی لڑکی انگریزی پڑھے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ میری والدہ نے اپنا برقع بھی لپیٹ کر کے کونے میں رکھ دیا اور اس کے بعد انہوں نے پڑھائی شروع کی اور وہ ڈاکٹر بن گئی. ان کے اور ڈاکٹر ڈاکٹر بن صاحب جانے میں کے بعد سارا یہاں روکوں گا. جی 3 بار مائگریشن کی، ہندوستان سے پاکستان آئے، پاکستان سے پھر مشرقی پاکستان گئے، پھر وہاں سے واپس آئے. اٹس ریئلی امیزنگ. جی بس اچھا، میرے والد تو کراچی میں رہے، کراچی میں وہ اسکول میں پڑھاتے رہے اور یہاں پر مختلف کام کرتے تھے. ان کے پاس ایک چھوٹا سا ٹائپ رائٹر تھا، وہ بہت اچھی ٹائپ جانتے تھے. تو بولٹن مارکیٹ میں پوسٹ آفس کے سامنے دوپہر کو 3 سے لے کے 5-6 بجے تک لوگوں کی عرضی ورزی لکھتے تھے. ان کی اردو رائٹنگ بڑی اچھی تھی، وہ خط وط لکھتے تھے، اس سے بھی تھوڑے بہت پیسے آتے تھے. تو ہم سب بھائی بہنوں کو سلیٹ پیسے بھیجتے تھے اور میری والدہ پڑھائی کرتی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی والدہ ڈاکٹر بنی اس وقت جب وہ فائنل کر رہی تھی تو آپ کے بھائی سب سے بڑے، ان کا نام میرے خیال میں ٹیپو ٹیپو سلطان سلطان ہے، ہے ان رائٹ؟ کا نام، اور وہ فرسٹ ایئر میں جی تھے. جی جی، وہ بحریہ میڈیکل کالج کے جو پرنسپل بھی رہے جی ہیں. جی، وہ وہاں کے بھی پرنسپل بنے تھے، ڈاؤ میڈیکل کالج کے جی. بھی پرنسپل بنے اور بحریہ میڈیکل کالج کے بھی پرنسپل بنے. ڈاکٹر صاحب پھر یہ آپ 3 بھائی 1 بہن، وہ سب ڈاکٹر، نہیں ہم والدہ ڈاکٹر. جی جی، آپ نے پہلے جی بتایا 3 بھائی. نہیں، ہم لوگ جب والدہ نے پڑھائی شروع کی تو 3 بھائی اور 1 بہن تھے. اس کے بعد اچھا ہم اچھا. لوگ 8 بھائی بہن ہو گئے اور ہمارے والد نے ایک ہمارے بھائی کو اڈاپٹ بھی کیا تھا. تو جو ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے، تو سمجھ لیں ہم لوگ 4 بھائی تھے اور 5 بہنیں تھیں. یہ سب ڈاکٹر ہیں؟ جو سب سے بڑے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں تھے. لیکن باقی سارے 8 بھائی بہن ڈاکٹر بنے. اور پتہ نہیں میرے والد صاحب کی کچھ خواہش تھی کہ ان کی شادیاں بھی ڈاکٹروں سے ہو، تو ان کی شادیاں بھی ڈاکٹروں سے ہو گئی. تو اس وقت خاندان میں سب ملا جلا کر کے 42 ڈاکٹر ہیں. ان میں سے امریکہ میں کتنے ہیں، پاکستان میں کتنے ہیں؟ نہیں، سب پاکستان میں ہیں اور میں امریکہ آتا جاتا رہتا ہوں. اور ہم سارے بھائی بہنوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ پڑھنے لکھنے کے بعد پاکستان واپس آ کے پاکستان میں ہی کام کریں گے. تو ہم لوگ پاکستان میں مختلف سرکاری اسپتالوں میں اور کام کرتے رہے، میڈیکل کالج میں پڑھاتے رہے. اور اس عرصے میں ہم لوگوں نے لانڈی میں ایک زمین حاصل کی جی کچھ. میں اس طرف آتا ہوں، مگر جی میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں، بیگم جو ہیں، وہ اٹلانٹا میں پریکٹس کرتی ہیں. جی جی، وہ اٹلانٹا میں رہتی ہیں، تو اسی کی وجہ سے مجھے آنا جانا پڑتا ہے کبھی. لیکن ویسے مگر ہم لوگ آپ نے سب یہاں پر بھی ریزیڈنسی تو کی تھی نا؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے ریزیڈنسی کی انگلینڈ میں اور آئرلینڈ میں. اچھا 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 اچھا. میں نے امریکہ میں کوئی تربیت حاصل نہیں کی، میں نے انگلینڈ اور آئرلینڈ میں تربیت حاصل کی. اور اس کے بعد پاکستان گیا تو وہاں میری جو شادی ہوئی تو میری جو اہلیاں ہیں ان کے والد والدین وغیرہ سب امریکہ آ گئے تھے اور وہ کافی بیمار تھے. بس حالات کچھ اس طرح سے بن گئے کہ فی الحال وہ یہاں پر ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے نے جو ملیر میں بنایا، میں اس طرف آتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کی والدہ کے نام پر بھی ایک ہاسپٹل ہے نا کہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میری 1965 میں جنگ کے دوران ہم لوگ لیاری سے شفٹ ہو کے ملیر آ گئے تھے. اور ملیر میں ایک چھوٹے سے دواخانہ کھولا تھا میری والدہ نے. وہیں پر جامعہ ملیہ اسکول میں ہم لوگوں نے پڑھا، میری بہنوں نے پڑھا. اور وہ جگہ جہاں پہ میری والدہ کام کرتی تھی وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی. اس علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی.
اور سارے رورل علاقے دیہاتی علاقوں سے مریض ہمارے پاس آتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی پریکٹس اچھی ہوتی گئی. تو انہوں نے چھوٹا سا کلینک بنایا، کلینک سے ایک میٹرنیٹی ہوم بنایا، پھر میٹرنیٹی ہوم سے اسی جگہ پر ایک عطیہ ہاسپٹل بنا دیا، اور ابھی وہ عطیہ ہسپتال ایک پرائیویٹ ہسپتال کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور میری والدہ کی یہ وصیت تھی کہ کیونکہ بعد میں ہم لوگوں نے جو ایک ہسپتال بنایا، ہم لوگوں نے اور ہمارے دوستوں نے مل کر کے لانڈی میں، تو میری والدہ کی وصیت تھی کہ عطیہ ہاسپٹل سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ ان کے 8 بچوں کو نہیں ملے گی، بلکہ وہ اس ہسپتال میں جائے گی جہاں مریضوں کا بالکل مفت علاج کیا جاتا ہے، جہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. مختصراً یہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب، اب آئیے، یہ کھوئی گوٹ ہاسپٹل جو ہے، جی جی. اس میں آپ سارے بہن بھائیوں کا شیئر ہے اور ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں. اس آئیڈیا کو پہلے ڈیٹیل سے بتائیے، کیسے آیا، یہاں کیا کیا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر پیشنٹ آتے ہیں، اور ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بتائیے گا. بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلی بات تو تھینک یو. یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہے جس میں کوئی جی. شیئر کا معاملات ہوں. یہ جب ہم لوگ سوچ رہے تھے اور میری والدہ کا خیال تھا کہ اس علاقے میں نے پریکٹس کی ہے اور پیسے کما کر کے تم سب لوگوں کو ڈاکٹر بنا دیا ہے، اور اس علاقے میں غربت بہت زیادہ ہے، تو اس علاقے میں تم لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا ہسپتال بناؤ جہاں پر مریضوں کا بالکل مفت علاج ہو سکے. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پر یہ زمین مل رہی تھی جس کی اچھی خاصی قیمت تھی، اور اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے. تو ہم سب بھائیوں نے، بہنوں نے اور کچھ رشتہ داروں نے مل کے پیسہ جمع کیا. اس کے بعد ہمارے کچھ دوست تھے، کچھ امریکہ میں تھے، کچھ انگلینڈ میں تھے، ان لوگوں نے پیسہ جمع کیا، اور اس پیسوں کو جمع کر کے یہ جگہ ہم نے خریدی. جگہ خریدنے کے بعد یہاں پر پہلے ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر بنایا، ایک چھوٹا سا 6 بیڈ کا وارڈ بنایا، اور جو لڑکیوں کی خاص بیماری ہوتی ہے جس میں کہ زچگی کے بعد مستقل پیشاب بہتا رہتا ہے، اور یہ غریب ترین لڑکیوں کو ہوتی ہے، اور اس کے لیے پاکستان میں کوئی خاص سہولت نہیں تھی، اس کا میں نے علاج کرنا شروع کیا. تو اس کے بعد مختلف لوگ آتے گئے، مدد کرتے گئے. تو پھر ہسپتال کا باؤنڈری وال بھی بنا، اس میں ایک عمارت سے دوسری عمارت بنی. اس آپریشن کے بعد ہم نے وہاں عورتوں کا، یہ کوہی گوٹ وومن ہاسپٹل ہے، یہ عورتوں کا اسپتال ہے، یہاں عورتوں کی تمام بیماریوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، اور اس میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں. یہ صرف ہمارے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، قریبی خاندان، رشتہ دار، جو ہمارے بہت سارے رشتہ دار پاکستان سے باہر رہتے ہیں. میرے بہت سارے کلاس فیلو جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں. میرے بہت سارے دوست جو ڈومیڈیل کالج میں میرے ساتھ تھے وہ، اور اس کے بعد بہت سارے دوست جو ڈاکٹر نہیں ہیں، جن سے ہماری دوستی کسی نہ کسی وجہ سے ہو گئی، جنہوں نے اسپتال دیکھا اور انہوں نے بولا کہ اچھا کام ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب مل جل کے کر رہے ہیں، یہ کسی ایک آدمی کا یا 4-5 آدمی کا کام نہیں ہے، سب مل کے اب کر یہ رہے ہیں. کتنے اور بیڈ کا جیسا کہ ہاسپٹل ہے؟ آپ کو پتا ہے، جیسا کہ آپ اب کو یہ پتا کتنے ہے کہ بیڈ آج کا کل ہاسپٹل ہے؟ حالات. جی. اب یہ کتنے بیڈ کا ہاسپٹل ہے؟ اچھا، بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ اسپتال اس وقت 250 بیڈ کا اسپتال ہے، اور ایک اور عمارت بن رہی ہے جس میں کہ 60 بیڈ کی اور گنجائش ہوگی. کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑی تیزی سے غربت بڑھ رہی ہے، اور جو متوسط طبقے کے لوگ تھے جو مختلف جگہوں پہ جا کر کے پیسے دے کر کے علاج کرا لیا کرتے تھے، اب وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اور یہ یہاں کیونکہ خیرات، زکوٰۃ، صدقات، ڈونیشن کے پیسے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان کو ایک فارم ان کو بھرنا پڑتا ہے. ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی علاج ہوتا ہے. تو جو بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں، آپ ہمیں دوسرے طریقوں سے علاج کریں، تو ان کا علاج کرتے ہیں. ہمیں امید یہ ہے کہ یہ نئی بلڈنگ بن جائے گی تو یہ تقریباً 300 سے زیادہ بیڈ کا ہسپتال ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک سرجیکل کمپلیکس بھی بن رہا ہے تقریباً 100 بیڈ کا، جہاں پر سرجری کے بہت سے مسائل کو حل کیا جائے گا. اور ابھی تک کچھ ایسا ہوا ہے کہ حالات خراب ہونے کے باوجود لوگ ہماری مدد کرتے رہے ہیں، اور ہسپتال کسی نہ کسی طرح سے مفت سہولت پہنچا رہا ہے. بلکہ آپ کا ڈاکٹر یہ صاحب، پروگرام اگر ہو رہا ہے. جی. یہ کتنا ویل اکوپڈ ہے؟ مطلب یہ کہ کیٹ اسکین، ایم آر آئی، اور جو نہیں نہیں نہیں، دیکھیں،
یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل نہیں ہے، یہ سیکنڈری کیئر پلس ہاسپٹل ہے. یہاں پر ہم ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں پر لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے، جنرل سرجری ہوتی ہے، جنرل میڈیسن کا علاج ہوتا ہے، ساری میٹرنیٹی کا علاج ہوتا ہے، بچوں کا علاج ہوتا ہے. یہ ٹرشری کیئر ٹائپ کا ہسپتال نہیں ہے کہ جہاں پر سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی وغیرہ ہو. ایکس رے وغیرہ کی بنیادی سہولتیں. اس کے علاوہ جو بہت اہم کام ہے جس پہ ہم بہت بڑا اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نرسوں اور مڈ وائفری کی ٹریننگ کراتے ہیں. یہاں پر ہر سال 180 لڑکیوں کا داخلہ ہوتا ہے، اور 180 لڑکیوں کو یہاں پر رہنا سہنا، کپڑا جوتا چپل، ان کی ٹیوشن فیس، ان کا کھانا، سب کچھ بالکل مفت ملتا ہے. اور ان کو 2500 روپے ہر مہینے اسٹیپنڈ بھی ملتا ہے. تمام لڑکیوں کے لیے ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، اور میں بڑے فخر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی بہترین تعلیم ہوتی ہے. ہمارے پاس جن لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد ان کو بہت آسانی سے 40-45-50 ہزار کی نوکری مل جاتی ہے، اور ان کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی وہ پڑھاتی ہیں. اور ڈاکٹر یہ صاحب ہم آپ نے اس کے علاوہ میڈیکل ہم کالج لیب ٹیکنیشین، بلڈ بینک ٹیکنیشین، انیستھیزیا ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، ان کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارے پاس 90% سے زیادہ لڑکیاں آتی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور ان کے رہنے کا انتظام ہے. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے ہاسٹل بنائے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے بہت سے دوستوں نے مدد کی ہے. پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے کوئی کبھی $1 بھیج دیتا ہے، کوئی $10 بھی بھیجتا ہے، کوئی $1,00,000 بھی بھیج دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ کام چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے میڈیکل کالج بھی تو بنایا ہے یہاں پر. میڈیکل کالج ابھی بنا ہے، اور ابھی تھوڑے دنوں میں شروع ہو جائے گا. اور یہ میڈیکل کالج بھی ایک ڈیفرنٹ کنسپٹ خیال کے ساتھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ وہی تعلیم دی جا رہی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو پروڈیوس کرو اور اس کو باہر جانے کا میٹیریل بنا دو. ہم جو میڈیکل کالج میں تعلیم دیں گے وہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے تعلیم کے علاوہ کچھ ایسی تعلیم بھی ہوگی جس کا مقصد ہوگا کہ ہمارے ملک کا کثیر آبادی مضافاتی علاقے یعنی رورل علاقوں میں رہ رہی ہے، تو وہاں جو بیماریاں ہیں ان کے مطابق بھی تربیت دی جائے گی. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے پاس وہ طالب علم داخل ہوں جو اس پیشے سے صحیح معنوں میں منسلک ہوں، اور ان کے دل میں انسانوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، جس کی ہم کوشش کریں گے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن باقی کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ جو میڈیکل کالج ہوگا اس کی فیس کیا ہے پر اسٹوڈنٹ پر ایئر؟ اس کی فیس ابھی کوئی فائنل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالج اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اس سے کم فیس ہوگی، ان سے بہتر تعلیم ہوگی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں سیکنڈری وہ ٹریٹمنٹ ہے، کیٹ اسکین مشین نہیں ہے، ایم آر آئی نہیں ہے، اور آپ امریکہ آتے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں وائف آپ کی یہاں پریکٹس کرتی ہیں. جو آج کی جو میڈیسن سائنس ہے اس میں تو ڈاکٹر جب تک اس کی باڈی کے اندر کی ساری چیزیں کیٹ اسکین سے اور ایم آر آئی سے نہ دیکھ لیں وہ تو کوئی میڈیسن دیتے ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں وہاں؟ سیاح، آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے کہ بس میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی تعریف کرتا رہوں. تھینک یو. دیکھیں، 95% مریضوں کو 90 سے 95% مریضوں کو کیٹ اسکین اور ایم آر آئی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایم آر آئی اور کیٹ اسکینر وغیرہ ٹرشری کیئر سینٹر میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر کا ہاتھ، ڈاکٹر کی آنکھیں اور ڈاکٹر کے کان، یہ اس کے اسکینر بھی ہیں، اس کے ایم آر آئی مشینیں بھی ہیں. ہماری تربیت جس طرح سے ہوتی ہے، اور دنیا کے اور بہت اچھے ملکوں میں جہاں پر بہت مناسب قسم کا علاج کیا جاتا ہے، چین سے لے کر کے کیوبا تک، وہاں پر ان مشینوں کی اہمیت نہیں ہے. یہ مشینیں پرائیویٹ سیکٹر میں لگائی جاتی ہیں. ان کا مقصد بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر ضروری طور پر انویسٹیگیشن کرایا جائے، مریضوں سے پیسے لیے جائیں. اس میں بہت سے لوگوں کا کمیشن شامل ہوتا ہے. ہم ایسے بہت کم مریض ہوتے ہیں جن کو سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف جگہوں سے
معاہدے ہیں، ہمارے مریض وہاں جاتے ہیں، وہاں سے ہم سی ٹی اسکین بھی کرا لیتے ہیں، ایم آر آئی بھی کرا لیتے ہیں، اور اس کے پیسے بھی ہم ہی لوگ دیتے ہیں اگر اس کو ضرورت ہے۔ زیادہ تر مریضوں کو آپ مجھے بتائیں کہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، ٹائیفائڈ، نارمل پیگنینسی، سیزرین سیکشن، بنائن قسم کے ٹیومر، اس میں کون سے سی ٹی اسکین وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ تو وہ پیچیدہ امراض ہیں جس کے لیے سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ سب مریضوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے کراچی شہر میں جتنے سی ٹی اسکینر اور ایم آر آئی ہیں، اتنے شاید دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں نہ ہوں، کیونکہ وہاں پر اس قسم کی میڈیسن پریکٹس نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے آپس کی بات ہے، لیکن آپ نے اچھا کیا کہ یہ بتایا۔ تو جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں، جب بھی کوئی ان کا ڈاکٹر ان سے کہے اور ان کو ایک انویسٹیگیشن کی ایک طویل لسٹ دے دے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈاکٹر کوئی دو نمبر ہی کر رہا ہے، کیونکہ آپ ایک عام نزلہ، زکام، کھانسی، ٹائیفائڈ، ٹائپ ٹی بی وغیرہ لے کے پہنچتے ہیں تو ہر کام کے لیے آپ کو سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور جو یہ ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں، دیکھیں ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ہم ایکس رے کا علاج نہیں کرتے، سی ٹی اسکین کے انویسٹیگیشن کا علاج نہیں کرتے ہیں، ہم رپورٹ کا علاج نہیں کرتے ہیں، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں، مریض کی بات سنتے ہیں، اس کو ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کو چل کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس مریض کو دوا دی جائے یا اس مریض کے علاج کے لیے کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ، یورین ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہے۔ جب بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اس کے پیشاب میں خون آ رہا ہے تو شاید اس کے کڈنی میں کوئی پرابلم ہے، تب اس کا ہم سی ٹی اسکین کڈنی کے کرانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ ایسے ہارمون بڑے ہوئے ہیں جس کا تعلق شاید سر کے کینسر سے ہو، تب ہم اس کے سر کا ایم آر آئی کریں گے۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے جو آج کل کے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں کا رویہ بھی بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہر کوئی پیسے بنانے کی مشین ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ جس ملکوں میں جیسے این ایچ ایس ہے انگلینڈ میں، یا فرانس میں نیشنل سروس ہے، وہاں پر اتنی بڑی بڑی مشینیں اور اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ کی ہر مریض کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف انہی مریض کو ضرورت پڑتی ہے جس کو اس کی انڈیکیشن ہے۔ امید ہے کہ یہ ڈاکٹر بات صاحب، سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں آپ سے نیا کوشچن کرتا ہوں۔ میں نے جی جی کراچی میں پچھلے دنوں ٹائم گزارا ہے، بے تحاشا چیریٹی ہاسپٹل بھی ہیں۔ امریکہ میں بھی ہم روز سنتے ہیں کہ آج فنڈ ریزنگ ادھر ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، انڈس سے لے کر کھوئی گوٹ تک، اور نئے ہاسپٹل بھی بن رہے ہیں۔ مگر آغا خان سے لے کر نیشنل لیاقت اور جنا ہاسپٹل سول، جو جہاں میں جا چکا ہوں، ہر او پی ڈی میں ایسا لگتا ہے کہ جلوس بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ یہ ہاسپٹل اتنے زیادہ بننے کے باوجود مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس پر کبھی غور کیا ہے؟ بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں بہت سارے چیریٹی ہاسپٹل نہیں ہیں، بہت سارے نہیں ہیں، اور کراچی کی جو آبادی ہے اس آبادی کے مطابق کراچی میں اس وقت جتنے اسپتال ہیں اس کے کم از کم 5 گنا زیادہ اسپتال ہونے چاہیے۔ کراچی کوئی معمولی شہر نہیں ہے، بہت بڑا اسپتال ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر کی آبادی کے لحاظ سے ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم ہے، اور نرسوں اور مڈ وائف کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں ایک نرس اگر ٹرین ہوتی ہے تو 6 سے 8 ڈاکٹر ٹرین ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک ڈاکٹر ٹرین ہو تو 15 پیرامیڈکس ٹرین ہونے چاہیے۔ جیسے آپ کے امریکہ میں، آپ امریکہ میں جائیں اسپتالوں میں، آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا، آپ کو نرس، مڈ وائف، پیرامیڈکس نظر آئے گی۔ انگلینڈ میں بھی یہی حال ہے۔ ہمارے جی اسپتالوں میں آپ جائیں، سول اسپتال میں، جنا اسپتال میں، تو ایک وارڈ میں جہاں پر 40 بیڈ ہے وہاں پر 50 ڈاکٹر نظر آئیں گے، کیونکہ پورے ہیلتھ کیئر کا نظام بالکل خراب ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی مربوط نظام نہیں ہے۔ دیکھیں کسی بھی ملک میں جو صحت کا نظام ہوتا ہے اس میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے جو کہ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے رورل ہیلتھ سینٹر جو کہ پاکستان میں ہے، اس کے بعد ہوتا ہے تعلقہ ہسپتال، تعلقہ ہسپتال کے بعد ریجنل ہیلتھ سینٹر۔ تو ریجنل ہیلتھ سینٹر جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ سیکنڈری کیئر سینٹر ہے، اس کے بعد ٹرشری کیئر سینٹر آتا ہے، جیسا کہ جنا ہسپتال ہے، سول ہسپتال ہے، یا خان ہسپتال ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو ٹرشری کیئر ہے، مثال کے طور پر اگر آپ سول ہسپتال چلے جائیں تو وہاں بے شمار بچے نظر آئیں گے جن کے ڈائریا کا علاج ہو رہا ہے، لوگ نظر آئیں گے جن کو ملیریا کا علاج ہو رہا ہے، لوگ نظر آئیں گے جن کے ٹائیفائڈ کا علاج ہو رہا ہے۔
تو ٹرشری کیئر میں تھوڑی اس چیز کا علاج ہوتا ہے. تو یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے، اس لیے ایسا نظر آتا ہے. دیکھیں، اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحت اور تعلیم دو ایسی چیزیں ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈ نہیں کر سکتا ہے. سارے عوام کو صحت اور تعلیم مہیا کرنا سرکار کا کام ہے. یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سارے بچے اسکول جائیں، ان کو اسکول میں مناسب غذا ملے، ان کی نرشمنٹ ہو، وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس قابل ہوں کہ آگے اعلیٰ درجے کی ڈگری حاصل کر سکیں، وہ ماسٹرز کریں، پی ایچ ڈی کریں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ میں ڈاکٹر بچے صاحب، اسکول، آپ خود یہاں 70% آپ خود بچے اس اسکول جگہ نہیں پر آ جاتے. گئے. آپ خود اس جگہ آ گئے. میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ یہ چیریٹی ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل، آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ریاست اس طرف توجہ پوری نہیں دے گی تو یہ نظام درست ہو سکتا ہے، یا آپ جیسے لوگ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین پاکستان، اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر فرد کو تعلیم ملے گی اور پاکستان کے ہر فرد کو علاج مہیا کیا جائے گا. ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں. میرے جیسے جو پہلی بات یہ کہ ہم بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں. ہماری وجہ سے شاید کچھ لاکھ، ملین، 2 ملین لوگوں کا بھلا ہو جائے، لیکن یہ 2 ملین، 3 ملین سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. چیریٹی اسپتال علاج، چیریٹی اسپتال مسئلے کا حل نہیں ہے. چیریٹی اسپتال صرف ایک سمجھ لیں کہ صحرا میں کچھ نخلستان بن گئے ہیں. یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے، مگر سرکار نے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیلتھ کا بجٹ بھی کم کر دیا ہے اور تعلیم کا بجٹ کم کر دیا ہے. اور دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں. دیکھیں، ساری بیماریوں کا جو وجہ ہے نا، وہ ایک وجہ ہے. نمبر 1 وجہ غربت ہے. تو جب تک غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکیں گے. جب آپ تعلیم حاصل کر لیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں کا خود علاج کر لیں گے. ہم اپنے وارڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں جو لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اس کا بستر صاف ہوتا ہے، اس سے زمین پہ تھوکا نہیں ہوتا ہے، اس کے بچے اس سے ملنے آتے ہیں تو صاف ستھرے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جب جاہل بیوی اور جاہل یعنی ناخواندہ شوہر آتا ہے تو ان کے رہنے سہنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ بھی غیر صحت مند ہوتا ہے. تو بہت تجربے کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے کہ صحت کی ضمانت اسی صورت میں ملے گی جب سماج سے غربت کا خاتمہ ہو اور تعلیم ہو. اس کی زندہ مثال میں آپ کو دوں، سری لنکا. سری لنکا ایک غریب ملک ہے، لیکن سری لنکا میں آپ جائیں گے تو کسی اسپتال میں آپ کو سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی نظر نہیں آئے گا، لیکن سری لنکا کے لوگ صحت مند ہیں. ان کے ہاں بہت زبردست قسم کا صحت کا نظام ہے. اور اسی طرح سے اور بھی ملک ہیں، مثال کے طور پر مسلمان ملکوں میں آپ ملیشیا کو لے لیں، آپ ترکی کو لے لیں، یہ انڈونیشیا کو لے لیں. یہ ممالک اپنے ملکوں کی عورتوں اور بچوں کو بچا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سن کے اچھا نہیں لگے گا کہ پاکستان میں ہر سال 20,000 عورتیں حمل کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں. پاکستان میں ہر سال 6 لاکھ عورتیں زچگی کی پیچیدگیوں کا شکار ہو کر کے ایک ایسی زندگی گزارتی ہیں جو بالکل قابل عزت اور قابل احترام نہیں ہے. مائیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ماؤں کے بغیر گھر میں سناٹا ہو جاتا ہے. مائیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتی ہیں، ان کو تعلیم بھی دیتی ہیں. پڑھی لکھی ماں ہو تو ان کو زندہ رہنے کے فن سکھاتی ہیں، ان میں محبت پیدا کرتی ہیں، ان کو سماج سے محبت ہوتی ہے، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہر سال اگر 20,000 مائیں مر جائیں گی تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہر سال اگر 6 لاکھ مائیں ایسے مسائل کے شکار ہوں گی، مثال کے طور پر ان کے پیٹ میں ہر وقت درد ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ان کو مزید بچے نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے شوہروں سے تعلقات نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایسی مائیں افسردگی کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، وہ بیچاری نارمل زندگی نہیں گزار سکتی ہیں. تو اگر کسی ملک کو اپنے ملک کے حالات صحیح کرنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم دے اور غربت کا خاتمہ کرے. یہ پروگرام جو امریکہ میں یا ڈاکٹر میں انگلینڈ میں، میں میرے پاس سوال بہت ہیں. جی جی ایک تو ناخواندگی تو اپنا ایشو ہے. میں آج ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے ایک عہدیدار کہہ رہے تھے کہ اگر شہر میں صرف صاف پانی مل جائے
تو اسپتال ویران ہو جائے. یہ بیان صحیح نہیں ہے. اگر صاف پانی ملے گا تو 50% واٹر بورن ڈیزیز، 50% ان بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو پانی سے پھیلتی ہیں. مثال کے طور پر ہیضہ ہے، لیکن دوسری بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحت و صفائی، سیوریج یہ سسٹم، ہیپیٹائٹس صرف پانی یہ نہیں، ہیپیٹائٹس ہمارا یہ سیوریج سسٹم ہیپیٹائٹس سی اچھا ہونا جو ہے، چاہیے. یہ ہیپیٹائٹس سی اور بی جو ہے، یہ بھی کہتے ہیں پانی سے پھیلتے ہیں. نہیں، جس کے بالکل نہیں. آپ کے ہیپاٹائٹس یہاں بی 2 اور کروڑ سی کا مریض ہیں. پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہیپاٹائٹس اے اور ای وہ پانی سے پھیلتا ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی بالکل پانی سے نہیں پھیلتا ہے. یہ جسم کی رطوبت سے پھیلتا ہے، انجیکشن لگانے سے، تھوک سے، اس سے پھیلتا ہے. اس کا کوئی پانی سے تعلق نہیں ہے. ہمارے ملک میں صاف پانی کا نظام ہونا چاہیے، سیوریج سسٹم ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ کشمیر گئے ہوں گے. آپ کشمیر سے جی لے کر کے کراچی تک آ جائیں، ہمارے جتنے دریا ہیں وہ ان سارے دریاؤں میں لوگوں کا پیشاب پخانہ چلتا ہے اور سمندر میں آ کے گرتا ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارے پورے ملک میں انقلابی طور پر سیوریج سسٹم صحیح کرنا چاہیے. صاف پانی کا نظام ایسا ہو کہ ہم گھر کا نل کا کھولیں اور پانی پینا شروع کر دیں. ہمارے ہر گاؤں میں 2 مڈ وائف ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں بے شمار نرسیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں بے شمار پیرامیڈکس ہونے چاہیے. ڈاکٹر کم سے کم ہونے چاہیے. اور اسپتال جو بیسک ہیلتھ کیئر ہے وہاں پر بیسک ہیلتھ پرووائڈ کیا جائے. جو RSC ہے، رورل ہیلتھ سینٹر، وہاں پر تمام بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں. وہ تمام ٹیکے ہمارے بچوں کو لگائے جائیں جو امریکہ میں اور انگلینڈ میں تمام یہودی بچوں کو بھی لگتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی لگایا جائے. جو ایران میں سارے بچوں کو لگتے ہیں وہ لگایا جائے. ہمارے بچوں کو ٹیکہ تک نہیں ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سال کتے کے کاٹنے سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں. ہمارے ملک میں ہر سال 150 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو بھنگی کہا جاتا ہے، اور وہ گٹر میں اترتے ہیں اور گٹر صاف کرنے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے. ایک ایسا ملک جہاں پر اتنے وسائل ہیں، وہاں پر ہمارے جمعدار، جن کو میں جمعدار نہیں کہتا ہوں، میں ان کو مجاہد کہتا ہوں، یہ مجاہد بیچارے گندے گٹر میں پخانے کے نیچے جا کر کے گٹر کو صاف کرتے ہیں اور پھر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں بے شمار بچے ہیضہ اور ڈائریا سے مر جاتے ہیں. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے جو اندھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو بنیادی صحت نہیں ملتی ہے. آپ کسی بھی آئی کے ڈاکٹر کو بلا کے پوچھیں کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچے کتنے اندھے ہوتے ہیں، وہ آپ حیران ہو جائیں گے کتنے بچے اندھے ہوتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہمیشہ ایک نعرہ لگاتی ہے. وہ یہ کہتی ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے احتیاط بہتر ہے. تو جس جی ملک میں صحت کا نظام اس بنیاد پر ہو کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، وہاں پر اچھے نتائج نکلتے ہیں. یہاں پر احتیاط ہے نہیں، پانی ہے نہیں، لیکن روبوٹک سرجیکل سسٹم لگا دیا گیا ہے تاکہ روبوٹ سے آپریشن کیا جائے. ایک روبوٹ کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے، لیکن پانی مہیا کرنا اس سے زیادہ آسان کام ہے. ہمارے تھر پارکر کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ان کے گردوں میں پتھری ہوتی ہے اس لیے کہ ان کو پانی میسر نہیں ہے کہ وہ پانی پئیں. تو یہ چیزیں سرکار کو سمجھنا چاہیے. لیکن سرکار میں جو نوکرشاہی کے افراد ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کی ضرورت ہے اور غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے، مگر اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خاندان کے کتنے لوگ اس والنٹیئرشپ میں انوالو ہیں؟ آپ کے ہاسپٹل میں، یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں؟ آپ تو فل ٹائم دیتے ہیں ان کو. نہیں، اس میں صرف خاندانی نہیں، وہ دوسرے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، اور ہر کوئی اپنا ٹائم تھوڑا بہت دیتا ہے. جس کے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے. بلکہ آپ کو سن کے ساتھ خوشی ہو کہ پاکستان کے باہر سے بھی بہت سارے پاکستانی لوگ ہیں جن کے بچے والنٹری طور پر آ کے کام کرتے ہیں، ہمارے اسکول آف نرسنگ میں پڑھاتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. ڈاکٹر افتخار یوسف، ڈاکٹر امیر، یہ لوگ، آصف حسن، یہ لوگ انگلینڈ سے آتے ہیں. بہت سے ڈاکٹر امریکہ سے آتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں، بڑی پابندی سے آتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں، اس میں ایک آدمی نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو چیریٹی بیس ہاسپٹل ہے، آپ کے پاکستان سے زیادہ چیریٹی ملتی ہے یا یورپ، امریکہ
اور نہیں مڈل نہیں، ایسٹ سے کہاں سے؟ ہمیں پاکستان میں لوگ زیادہ پیسے دیتے ہیں، چھوٹی مقدار میں دیتے ہیں. کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 20 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے، کوئی 1000 روپے، 5000 روپے. تو زیادہ اس وقت جو ہماری چیریٹی ہوتی ہے وہ پاکستان سے ہی ہوتی ہے، اور انگلینڈ امریکہ سے بھی ہوتی ہے. لیکن اس میں وہ چیریٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے ہم کچھ کچھ تو اس میں زیادہ تر تو مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوتی ہے، اور کچھ بعض دفعہ ہمیں کچھ انسٹرومنٹ وغیرہ خریدنے ہوتے ہیں تو اس میں استعمال ہوتی ہے. یہ ملیر یونیورسٹی جو ہے وہ بھی اسی کا پارٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، وہ کتنی بڑی نہیں، ہے، وہ اس کا کوئی اسٹینڈرڈ گوٹ کیا وومن ہے؟ ہسپتال کا پارٹ نہیں ہے، لیکن کوئی گوٹ میں ملیر یونیورسٹی واقع ہے، اور اس میں بھی، اور اس یونیورسٹی کا بھی ایک ڈفرینٹ ایجنڈا ہے. اور اس کا ایجنڈا ہے، ہم اس کو ایک طرح کا مضافاتی یونیورسٹی قرار دیتے ہیں، جہاں پر مضافات کے لوگوں کو اور رورل ایریا کے لوگوں کو اس قسم کی تعلیم دی جائے جو ان کی زندگی میں کام آئے. مثال کے طور پر کتنے اسٹوڈنٹ زراعت ہیں کے جو اس میں؟ طریقے. جی اس میں جی. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ابھی تو وہ نئی نئی بنی ہے، ابھی تو وہ بن رہی ہے. اس کے ابھی باضابطہ کام کرنے میں کچھ سال لگ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ریاستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے صحت میں، تعلیم میں، ہر معاملے میں ہی اجتماعیت سے اور قانون کے اور انصاف کے نظام کے ساتھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اس کے لیے سماج بھی تو کوئی، ایک سول سوسائٹی جسے کہتے ہیں، ایک شعور جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو نظر آتا ہے پاکستانیوں میں؟ بہت سی شہری علاقوں میں تعلیم ہونے کے باوجود، کراچی جیسا شہر کھنڈر ہو گیا، صحت سے ریلیٹڈ ہے ہر چیز. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کا ہی خالی قصور ہے، یا ریاست میں بھی ہم ہی لوگ ہیں، یا ہمارا اپنا انڈیویجل کوئی قصور ہے؟ نہیں، میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. یہ پلیز. بنیادی طور پر ریاست کا کام ہے کہ قانون کی عملداری ہو. یہ بنیادی طور پر ریاست کا کام ہے کہ ہر شہری کو صاف پانی ملے. یہ بنیادی طور پر ریاست کا کام ہے کہ سیوریج سسٹم ہو اور گٹر نہ ابلیں. یہ ریاست کا کام ہے کہ سارے ملک کے بچوں کو پرائمری تعلیم سے لے کر کے کم از کم ہائی اسکول کی تعلیم بالکل مفت میں دی جائے، جس کی گارنٹی ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. یہ ریاست کا تعلیم ہے، کام ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے. جب لوگوں ڈاکٹر کے صاحب، جیب میں پیسہ ہوگا. میں کہنا یہ چاہتا تھا ریاست میں کون لوگ ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، کوئی انڈیا نے نہیں، اور ہم نہیں ہیں، امریکہ نے تو نہیں بھیجے. ہم عوام ہیں، ہم غریب عوام ہیں. اور ہم غریب عوام پر ریاست کے ان لوگوں کی حکمرانی ہے جن کے پاس سب کچھ ہے. ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس اسمبلی بھی ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، ان کے پاس عدلیہ بھی ہے، ان کے پاس تمام نظام ہے. ہم لوگ صرف غریب عوام ہیں جن کا کام محنت کرنا ہے اور محنت کر کے ٹیکس دینا ہے، اور اس ٹیکس سے بڑے بڑے لوگوں نے عیش کرنا ہے. یہی نظام ہے پاکستان کا. اور یہ بہت سوچ سمجھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لندن کے اندر، یہ سنیں بہت غور سے یہ بات سنیں، لندن میں پلیز. ایک جج کی تنخواہ اگر 12 روپے ہے تو جمعدار کی تنخواہ 1 روپیہ ہے. ٹھیک ہے؟ ایک جج کی تنخواہ اگر 12 روپے ہے تو جمعدار کی تنخواہ 1 روپیہ ہے. پاکستان میں ایک جج کی تنخواہ 166 روپے ہے اور جمعدار کی تنخواہ 1 روپیہ ہے. یہ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں نہیں ہے کہ امیر اور غریب کا اتنا تفاوت ہو. تو یہ سرکار کا کام ہے. اچھا، جو پاکستان کے جج ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو صرف تنخواہ 166 نہیں مل رہی ہے، بلکہ ان کو فری میں پیٹرول مل رہا ہے، ان کو فری میں بجلی مل رہی ہے، ان کو فری میں پانی مل رہا ہے، ان کو فری میں گارڈ مل رہے ہیں، ان کو فری میں باورچی مل رہا ہے. تو یہ اس قسم کا ظالمانہ نظام جس میں اس قسم کا استحصال ہو، وہاں پر غریب عوام کو الزام دینا کہ سول سوسائٹی کچھ نہیں کر رہی ہے، یہ غریب تو ہیں جاہل کم بخت، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر ہم جاہل ہیں، اگر ہمارے اورنگی میں لوگ جاہل ہیں، اگر ہمارے دشنا چھنا میں لوگ جاہل ہیں، اگر سنگل میں لوگ جاہل ہیں، میاں چنو میں لوگ جاہل ہیں، تو اور سرحد کے علاقوں میں لوگ جاہل ہیں، تو وہ سرکار کی ذمہ داری ہے. کیوں اس نے ان کو جاہل رکھا ہوا ہے؟ تو یہ سرکار کا کام ہے. یہ عوام کو بات سمجھنی چاہیے. غریب عوام کو دوش دینا بہت بڑی زیادتی ہوگی. بڑے بڑے لوگوں کو کروڑوں روپے کی تنخواہ دی جاتی ہے اور غریب عوام کے پاس کتے کے کاٹنے کی دوا نہیں ہوتی ہے. آپ کراچی میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا فیڈل بے ایریا میں ایک آفس ہے، وہاں پر ہر وقت لائن لگی رہتی ہے، کیونکہ وہاں پر کتے کے کاٹنے کی دوا مہیا کی جاتی ہے،
دوستوں کی مدد سے اور لوگوں کو دیا جاتا ہے. اسی طرح سے انڈس اسپتال ہے اور بھی جگہ ہیں جہاں پر مفت میں کتے کے کاٹنے کے علاج کیا جاتا ہے. آپ سوچیں کسی مہذب ملک میں پاگل کتے کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. سرکار اس کام سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی ہے. دوسرے غریب لوگوں کو الزام دینا کہ یہ تو ہیں بے عقل، یہ تو ہیں جاہل، یہ بالکل بھی قابل قبول بات نہیں ہے. مگر ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال ہے. آپ مجھے پتا ہے آپ اسٹوڈنٹ لائف میں بڑے پروگریسو این ایس ایف سے بڑا تعلق رہا ہے، تو کیا جب ظالمانہ نظام ہوتا ہے تو عوام اس کے لیے باہر نہیں آتے پرامن انداز میں، اپنا احتجاج نوٹ نہیں کرواتے؟ پاکستان میں تو یہ روایت ہی کہیں نہیں نظر آتی. یہ تو بڑا سیاسی سوال ہے اور اس کا سیاسی جواب دینا مناسب نہیں ہوگا. میں تو سماجی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر جاہل ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تو سرکار ذمہ دار ہے. ایک لڑکا جاہل ہوتا ہے تو سرکار ذمہ دار ہے. سرکار کو یہ بات سمجھنی چاہیے. سرکار کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ انصاف ملے عدالتوں میں. میں اگر کورٹ میں جاتا ہوں تو مجھے انصاف ملے. لوگوں کو یہاں پر 12 15 سال نہیں ملتا ہے. تو یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے نا. جب تک اچھا انصاف نہیں ہوگا ہم سماج میں وہ ٹھیک ہے، سماج ہم ترقی نہیں. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو میرے علم میں جی اکثر پاکستان میں شوگر جو ہے، صرف شوگر 31 پوائنٹ سم ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں صرف شوگر جو ہے مور دین 50% ہوگی. سائیکائٹری کے جو ایسوسیشن ہے اس کے میں نے ہیڈ کا انٹرویو کیا تھا لاسٹ ایئر. وہ کہتے ہیں 2.5 کروڑ سائیکائٹری کے پیشنٹ ہیں. اسی طرح ایپیٹائٹس سی کے، بی کے، وہ بھی کوئی 2 کروڑ ابو ہیں. پھر یہ پورا معاشرہ بیمار معاشرہ نہیں نظر آ رہا ہے اب یہ؟ کہ جی کسی بھی آبادی میں تقریباً 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح سے کسی آبادی میں تقریباً 2 سے 5% لوگوں کو ڈائبٹیز ہونی چاہیے عام طور پر. اسی طرح سے کچھ اور بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 20% سے زیادہ لوگ ایڈکٹ ہیں. 15% سے زیادہ لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے. یہ بیماریاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں. یہ بیماریاں غلط نظام کی وجہ سے ہیں. یہ بیماریاں اس وجہ سے ہیں کہ ملک کا نظام صحیح نہیں ہے. تو اس کے لیے عوام کو دوش دینا بالکل بیکار ہے. اس کے لیے میں عوام سرکار کو کو نہیں ہی دوش دوش دے جائے گا. رہا. سرکار میں کو نے ہی اس کا نہیں میں دوش نہیں دے رہا. میں نے کہا کہ جو فگرز ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاشرہ مکمل طور پر ایک بیمار معاشرے میں تبدیل ہو چکا ہے. اس روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ترقی خوشحالی کا خواب ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کی تشخیص صحیح ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تشخیص یہ ہے کہ ہمارے عوام غریب ہیں، ناخواندہ ہیں اور ان کو بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. وہ لوگ جو حکومت میں طاقت رکھتے ہیں اگر وہ ہمارے عوام کی غربت کا خاتمہ کریں، ان کی خواندگی کا بندوبست کریں، ان کو صاف پانی اور سیوریج سسٹم مہیا کریں، بچوں کو تعلیم دیں، یہ کام 10 سال میں بالکل صحیح ہو سکتا ہے. اور یہ میں ہوا میں نہیں بک رہا ہوں. یہ ہمارے سامنے تیونس کی مثال ہے، ہمارے سامنے مراکش کی مثال ہے، ہمارے سامنے ملیشیا کی مثال ہے، ہمارے سامنے انڈونیشیا کی مثال ہے، ہمارے سامنے ترکی کی مثال ہے. یہ سارے کے سارے ممالک مسلمان ممالک ہیں. ان ممالک میں بلیک گولڈ، سونے کی کانیں نہیں ہیں، تیل کے کنویں نہیں ہیں. ان ملکوں میں ایسی لیڈرشپ تھی جنہوں نے عوام کا خیال کیا، انہوں نے محنت کیا اور عوام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو میں عام طور پہ مایوس نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہ فگر سن کے مایوس ہو جاتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے کہ اس مرض کا علاج کیا ہے. علاج یہی ہے کہ عوام کو وہ سب چیزیں مہیا کی جائیں. ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن نہیں چاہیے، ہر آدمی کو ایئر کنڈیشن کاریں نہیں چاہیے، ایئر کنڈیشن ٹرین نہیں چاہیے. ہمیں تعلیم چاہیے، غربت کا خاتمہ چاہیے، صاف پانی چاہیے، سیوریج سسٹم چاہیے، اچھا ماحول چاہیے. بس آپ دیکھیں گے خود بخود حالات بدل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آنکھوں کے مسائل کتنے بڑے پیمانے پہ؟ کہتے ہیں موتیا، آنکھوں کا موتیا جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. نہیں موتیا وغیرہ تو دیکھیں یہ تو دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جو دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نوزائیدہ بچے اندھے نہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملک ایسا ہے جہاں پر نوزائیدہ بچے اندھے ہو جاتے ہیں.
یہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں نہیں ہوتا ہے. جن ملکوں میں ایٹم بم ہے ان ملکوں میں نہیں ہوتا ہے. یہ 2 ملک ہیں ایٹم بم کے ساتھ، پاکستان اور ہندوستان، جہاں نوزائیدہ بچے اندھے ہو جاتے ہیں. باقی موتیا ہے، گلوکوما ہے، ریٹائنل ڈیٹیچمنٹ ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور اس ڈاکٹر کا صاحب، علاج بھی مہیا ہے. آپ نے بہت اچھا ذکر کیا. پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے عوام کتنے بیمار ہیں؟ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے عوام کتنے بیمار ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے عوام تعلیم یافتہ زیادہ ہیں، ان کے ہاں کوالٹی ایجوکیشن ہے، ان کے ایک بہت بڑی آبادی کو اسکول جانا میسر ہے. ان میں ہمارے ہاں تقریباً 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہندوستان میں 30% سے کم لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ہندوستان میں ایسے یونیورسٹیاں ہیں جو کہ دنیا بھر میں ریکگنائز کی جاتی ہیں. ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو کسی اعلیٰ یونیورسٹی کے مقابلے میں کھڑی کی جا سکے. ہمارے ملک میں تعلیمی نظام کا بنیاد میرٹ پہ نہیں ہے. ہمارے یونیورسٹیوں میں ریسرچ کے جو پروگرام ہیں وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں اسکول کالجوں کی تعداد یونیورسٹیوں سے کم ہو گئی ہے. جس کو چاہتا ہے یونیورسٹی کھول لیتا ہے اور کمائی کا ذریعہ شروع کر دیتا ہے. تو ہمارا نظام اور ہندوستان کے نظام میں بہت فرق ہے. ہندوستان پر بہت بڑا احسان یہ ہوا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہاں کے وزیر صحت بن گئے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایماندار آدمی تھے. انہوں نے وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے، وہ وزیر تعلیم بن گئے تھے، وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کی بنیادی تعلیمی نظام کو بنایا، اور آج ہندوستان کے عوام مولانا ابوالکلام آزاد کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام کا پھل کھا رہے ہیں. وہاں پر تعلیم کی جو معیار ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ امریکہ میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے تمام بڑے بڑے اداروں میں ہندوستان کے لوگ آ کے پڑھ کر کے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے شعبوں میں پہنچ رہے ہیں. پاکستان کے ذہین بچے امریکہ میں آ کر کے تعلیم حاصل کر کے پھر آگے جاتے ہیں. پاکستان کی تعلیم ان کو کسی ایسی جگہ نہیں پہنچاتی ہے جہاں پر ان کا کوئی قابل ذکر مقام ہو. ڈاکٹر صاحب، میں آخری سوال کر رہا ہوں. جب معاشرے جی بکھرے ہوئے ہوں، ٹوٹ رہے ہوں یا کمزور ہوں، تو ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی ڈائسپورا جو باہر اوورسیز ہوتے ہیں، وہ دباؤ بڑھاتے ہیں. اپنا سے آپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، بہت بڑی تنظیم ہے پاکستان سے باہر، پاکستانیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے. صحت کی پالیسی کے اعتبار سے اپنا نے کوئی کام کیا کہ پاکستان کی حکومت پہ کوئی دباؤ ڈالے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے کام سے مطمئن ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کام کیا جو پاکستان کے نظام کو بدل سکے؟ میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. پاکستان سے باہر جو ڈاکٹروں کی تنظیمیں ہیں، انجینئروں کی تنظیمیں ہیں، اور جو دوسروں کی تنظیمیں ہیں، ان کا ایک بنیادی کام شاید یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو کچھ ڈالر ہر مہینے بھیجا ہے، اور وہ بیچارے بے شمار کروڑوں کی تعداد میں مزدور جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں پیسے بھیج کر کے ہمارے جو فارن کرنسی کا تعداد بڑھا رہے ہیں. یہ ان کا کام ضرور ہے، لیکن اپنا یا انجینئرنگ لوگ انہوں نے پاکستان کے تعلیمی نظام میں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا ہے جس پر میں فخریہ کہہ سکوں کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. مثال کے طور پر جو پاکستانی لوگ اکیڈمک عہدوں پر قائم ہیں، رہتے ہیں امریکہ میں، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں، انگلینڈ میں میرٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہی لوگ جب پاکستان میں آ کر کے کسی قابلیت کی وجہ سے یا بعض دفعہ سفارش کی وجہ سے کسی عہدے پہ لگ جاتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ میرٹ کی ایسی تیسی کرتے ہیں. اور جب آپ میرٹ کی ایسی تیسی کرتے ہیں تو اچھے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو بڑی مایوسی اور بڑے رنج کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ڈائسپورا نے وہ کام نہیں کیا ہے جو چائنیز ڈائسپورا نے چائنا میں کام کیا ہے، جو ہندوستان کی ڈائسپورا نے ہندوستان میں کام کیا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ بنگلہ دیش کی ڈائسپورا نے بنگلہ دیش میں جو کام کیا ہے، پاکستان کی ڈائسپورا وہ کام نہیں کر سکی ہے. یہ بات بڑی تلخ ہے، بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پروگرام میں سچ نہیں بولوں تو کہاں سچ بولوں. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. انشاءاللہ آپ آپ کا بھی سے بہت بہت دوبارہ بھی شکریہ. بات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.